अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशन, ये क्या चीज़ है। ज़ाहिर है आप ये वर्ड्स बहुत दफ़ा सुनते होंगे, मुख्तलिफ़ जगहों पर सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि भाई मेरा ये प्रोफेशन है, या ये चीज़ जो है वो प्रोफेशनलिज्म के ख़िलाफ़ है, या प्रोफेशनलिज्म इसको कहते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं, प्रोफेशन क्या है एंड प्रोफेशनलिज्म क्या है, इसको अब हम ज़रा सा टेक्निकली डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं। तो ये देखें आपके सामने जो स्लाइड है, इसमें ये डेफिनेशन लिखी है। अ प्रोफेशन इज़ डिफाइंड एज हैविंग अ सिस्टमेटिक नॉलेज acquired through specialized training or education and practicing the same as an occupation। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन को, यानी किसी भी चीज़ को प्रोफेशन हम उस वक्त कहेंगे जब उसमें तीन बातें मौजूद हों। नंबर वन, आपको उस पर्टिकुलर चीज़ की, उस पर्टिकुलर एरिया की सिस्टमेटिक नॉलेज पता हो। नंबर टू, सिर्फ सिस्टमेटिक नॉलेज ही ना पता हो, बल्कि वो सिस्टमेटिक नॉलेज आपने किसी स्पेशलाइज ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन या एजुकेशन से हासिल की हो। एंड नंबर थ्री, आपने उसको जो है वो एज एन एक्यूपेशन, एज ए जॉब, आपने उसको जो है वो प्रैक्टिस भी किया हो या प्रैक्टिस भी कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि ये नॉलेज मैंने किसी एजुकेशन सिस्टम से हासिल नहीं की, बल्कि मैं अपने सीनियर को देख देख के मैंने इलेक्ट्रिसिटी सीख ली है, तो ये प्रोफेशन नहीं कहलाएगा। नंबर टू, फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास सिस्टमेटिक नॉलेज तो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, और उसके साथ साथ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी है, मतलब मैंने एक बाकायदा फ़र्ज़ करें कि यूनिवर्सिटी से एक एजुकेशनल डिग्री भी हासिल कर ली है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन उसको मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा, बल्कि मैं प्रैक्टिकली तो जो है वो एक रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, या प्रैक्टिकली मैं एक दुकान जो है वो चलाता हूँ। तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी फिर मेरा प्रोफेशन नहीं कहलाएगा। प्रोफेशन उस वक्त कहलाएगा जब मेरे पास सिस्टमेटिक नॉलेज भी हो। वो सिस्टमेटिक नॉलेज मैंने किसी पर्टिकुलर स्कूलिंग सिस्टम से या एजुकेशन सिस्टम से किसी ख़ास स्टेप्स के साथ मैंने हासिल की हो। एंड नंबर थ्री, फिर मैं उसे प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। तो आप लोग जैसे कंप्यूटर साइंस के आप लोग स्टूडेंट हैं, तो कंप्यूटर साइंस की एक तो ये कि आपके पास सिस्टमेटिक नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, आपने एक पर्टिकुलर डिग्री कंप्लीट की, 4 ईयर डिग्री फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी। और तीसरा, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो उस कंप्यूटर साइंस को आप प्रैक्टिस भी अगर कर रहे हैं, आप किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस में अगर काम करते हैं, आप किसी डेटाबेस की कंपनी में काम करते हैं, आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कोई भी आप इस तरह की अगर कोई जॉब्स में इन्वॉल्व हैं, तो फिर ये कंप्यूटर साइंस आपका प्रोफेशन होगा, वरना ये प्रोफेशन नहीं कहलाएगा। अब बात आ जाती है कि व्हाट इज़ प्रोफेशनलिज्म। तो आपने इससे पहले, आज के जो लेक्चर है उस लेक्चर से पहले दो जो है, इस लेक्चर से पहले आपने इथिक्स को देखा था। तो इथिक्स की जो प्रैक्टिसेस आपने पढ़ी, या इथिक्स को जिस तरह पढ़ा, इथिक्स क्या होता है? वॉलंटरी एक्ट होता है, और इथिक्स जो है वो गुड और बैड का डिफ्रेंसिएशन होता है। तो अगर आप अपने प्रोफेशन में, अगर आप प्रोफेशन के अंदर कुछ इथिकल वैल्यूज इनकलकेट कर दें, अपने प्रोफेशन के अंदर इथिक्स को भी इन्वॉल्व कर दें, या अपने प्रोफेशन में इथिक्स को भी इनकॉर्पोरेट कर दें, तो अब ये प्रोफेशनलिज्म कहलाएगा। तो अब प्रोफेशन मीन्स practice or application of such knowledge and skills that are required through a systematic study of training for a betterment of the society or people in the form of services।
پھر آگے کیا لکھا ہے, دا کانٹینٹ آف پروفیشن with moral and ethical behaviors is professionalism. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں ڈاکٹر ہوں لیکن میں ڈاکٹر تو ہوں, یعنی بائی پروفیشن تو میرے پاس میں میڈیکل ایکسپرٹ ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں نے میڈیکل کی سسٹمیٹک نالج بھی لی, اس کی اسپیشلائز ٹریننگ بھی لی, اور اس کو ایز اے پروفیشن یا ایز اے آکوپیشن میں نے اڈاپٹ بھی کیا, تو میں پروفیشن کے لحاظ سے میں ڈاکٹر ہوں. لیکن اگر میں میل پریکٹسز کر رہا ہوں, میرے پاس ایتھکس نہیں ہے, میں لوگوں کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتا ہوں, ان کو جو ہے وہ میں ان نیسیسری میڈیسن دیتا ہوں, اپنی فیس چارج کرتا ہوں, تو لوگ یہ کہیں گے کہ یار یہ جو ڈاکٹر ہے نا, اس کے اندر پروفیشنلزم بالکل نہیں ہے, یہ پروفیشنلزم کے ساتھ کام نہیں کرتا, یا اس میں پروفیشنلزم مسنگ ہے, اس کے اندر جو ہے گریڈ موجود ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ان ایتھیکل بیہیویئر ہیں اس کے, بٹ ہی از ناٹ اے پروفیشنل ڈاکٹر. تو اگر آپ کو پراپر آپ طریقے سے کام کریں ود مورل ایتھکس, دین یو ول بی اے پروفیشنل ٹیکنیکل پرسن اور نان ٹیکنیکل پرسن, اور واٹ ایور یور فیلڈ از, تو آپ پروفیشنل بنیں گے, اور یہ جو چیز ہے یہ پروفیشنلزم کہلائے گی. تو چاہے ڈاکٹر ہو, اس کا پروفیشنلزم یہ ہے کہ وہ میڈیسن کی جو پریکٹسز ہیں ان کو مورلی اور ایتھیکلی صحیح پریکٹس کرے. اگر آپ انجینئر ہیں تو پروفیشنلزم یہ ہے کہ آپ اپنی انجینئرنگ کی جو پروفیشن ہے اس کو مورلی اور ایتھیکلی صحیح پریکٹس کریں. اگر آپ کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں تو پروفیشنلزم یہ ہے کہ آپ اپنی کمپیوٹر کی ایتھکس کو, کمپیوٹر کی جو پریکٹسز ہیں ان کو ایتھکس اور مورالٹی کے لحاظ سے صحیح پریکٹس کریں. یہ ہے پروفیشنلزم. اچھا, اب ورک جب آپ پروفیشنل ہوتے ہیں, پراپر طریقے سے کام کرتے ہیں یا پروفیشنل طریقے سے کام کرتے ہیں, تو وہ کام آپ کا مختلف ایریاز میں ریفلیکٹ کرتا ہے. یعنی اگر آپ ٹائم کے لحاظ سے بات کریں تو پروفیشنلزم اس میں ریفلیکٹ کرتا ہے, کوالٹی کے لحاظ سے بات کریں تو اس میں پروفیشنلزم ریفلیکٹ کرتا ہے, اگر آپ ورکنگ کے لحاظ سے بات کریں تو اس میں پروفیشنلزم ریفلیکٹ کرتا ہے. تو پروفیشنلزم کیسے ریفلیکٹ کرتا ہے اور کن کن ایریاز میں ریفلیکٹ کرتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اب جیسے یہ ہے, دا فالوئنگ ایگزامپلز آر ریلیٹڈ ود دی ایکٹ آف پروفیشنلزم. Violation of these practices are termed as non-professional behavior. اب یعنی کچھ آپ کو پریکٹسز بتائی جا رہی ہیں, اور اگر تو ان پریکٹسز کو وائلیٹ کریں گے آپ یا ان کی خلاف ورزی کریں گے آپ, تو اس وائلیشن کو ہم نان پروفیشنل بیہیویئر کہیں گے. اب فار ایگزامپل, ٹائم ریلیٹڈ پروفیشنلزم کیا ہے, یعنی کہ ٹائم کے لحاظ سے پروفیشنلزم کیا چیز ہوتی ہے. ٹائم ریلیٹڈ پروفیشنلزم یہ ہے آبزرونگ پنکچویلٹی ان میٹنگز اینڈ ان آفس ڈیوٹی. ٹائم کے لحاظ سے جو پروفیشنلزم یہ ہے, آپ جب فیلڈ میں جائیں گے پریکٹس کریں گے تو آپ کو لوگ جو ہے نا مختلف طریقوں سے آپ کے بارے میں آبزرویشن رکھیں گے اور آبزرو کریں گے کہ جی فلاں صاحب کی یہ کوالٹیز ہیں, اور فلاں صاحب کی یہ جو ہے وہ بیڈ ہیبٹس ہیں. تو ٹائم ریلیٹڈ پروفیشنل بیہیویئر یہ ہے کہ آپ جہاں پر بھی جاب کرتے ہیں, آپ کسی آفس میں ہیں, کسی جگہ کام کرتے ہیں, کسی فیکٹری میں ہیں, کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں, تو آپ کی ٹائم کی جو پنکچویلٹی ہے نا وہ پرفیکٹ ہو. یعنی آپ کو جس ٹائم سے لے کر جس ٹائم تک آپ کو جو ہے وہ آفس نے ہائر کیا ہے, آپ ان ٹائمنگ کو پراپرلی فالو کرتے ہوں. اور اگر آپ کو کسی میٹنگ میں جانا ہے, کسی کانفرنس میں جانا ہے, کسی جگہ جو ہے کوئی سیمینار ہو رہا ہے وہاں جانا ہے, اور کسی کسٹمر سے ملنا ہے وغیرہ وغیرہ, تو آپ نے جو ٹائم ڈیسائیڈ کیا ہے اس ٹائم کو پنکچولی فالو کریں. آپ ٹائم کی پنکچویلٹی کا خیال رکھیں. تو اگر آپ ٹائم کے لحاظ سے پنکچوئل ہوں گے تو یہ کہا جائے گا کہ جی آپ کے اندر ٹائم ریلیٹڈ پروفیشنلزم موجود ہے. اور اگر آپ ٹائم میں بالکل کیئرلیس ہوں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ جی
آپ بہت اچھے ہوں گے, ہو سکتا ہے آپ ٹیکنیکلی بڑے ساؤنڈ ہوں, ڈیولپمنٹ بڑی اچھی کرتے ہوں, بٹ ٹائم پنکچویلٹی کے لحاظ سے یو آر ناٹ اے پروفیشنل گائے. اسی طرح سے ٹائملی سبمیشن آف رپورٹس, ڈیلیوریبلز وغیرہ وغیرہ. آپ کو کوئی پرٹیکولر پروجیکٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں, آپ کو کوئی رپورٹ سبمٹ کرنی ہے, تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کی ٹائملی سبمیشن ہو, جو آپ کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس ڈیڈ لائن کو آپ میٹ کرتے ہوں, جو آپ کو ڈیلیوریبل دیا گیا ہے, جو رپورٹ دی گئی ہے اس کو آپ نے پراپرلی میٹ کیا ہو, اس کو ٹائم ریلیٹڈ پروفیشنلزم کہتے ہیں. دین سیکنڈ آتا ہے جی کوالٹی ریلیٹڈ پروفیشنلزم. کوالٹی ریلیٹڈ پروفیشنلزم یہ ہے سر کہ آپ کو جو بھی کام دیا جائے, کسی بھی آفس میں آپ ہیں اور آپ کو جو بھی ٹاسک دی جائے, جو بھی کام دیا جائے, اس کام کو آپ اپنی ایبلٹی کے مطابق جتنا میکسیمم بیٹر سے بیٹر کر سکتے ہیں وہ کریں. اس کو کوالٹی ریلیٹڈ پروفیشنلزم کہتے ہیں. اب آپ کے سامنے یہاں دو پکچرز نظر آ رہی ہیں. ایک نیٹ ورک انجینئر ہے, اس کو نیٹ ورک لگانے کو دیا گیا, اس نے یہ نیٹ ورک لگایا جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے. دوسرے نیٹ ورک انجینئر کو سیم کام دیا گیا, اس نے نیٹ ورک اس طرح سے لگا دیا. تو اب دیکھنے والا جیسے ہی میں یہ جو سوئچ ہے میرا, اس سوئچ کا جیسے ہی میں ڈور اوپن کروں گا تو میرے سامنے اگر یہ پکچر آئے گی تو میرا امپریشن کیا ہوگا, اور یہ پکچر آئے گی تو امپریشن کیا ہوگا. تو دیکھنے سے ہی پتہ چلنا چاہیے کہ جس بندے نے بھی کام کیا ہے اس نے پروفیشنلی کام کیا ہے. تو یہاں پر اس میں دیکھیں, اس کے اندر جو وائر کا ایک پورا جمبلڈ ہوا ہے, وائر ہمیں پتہ ہی نہیں کون سی وائر کہاں جا رہی ہے, وائر کے اندر ٹیگنگ نہیں ہوئی ہے, وائر کی نمبرنگ نہیں ہوگی, وائر کے اندر فرولز نہیں لگے ہوں گے, وائر کے اندر سلیو نہیں لگی ہوں گی, کیبل سلیوز ہوتی ہیں وہ نہیں لگی ہوں گی, یا وائر پراپر پنچ نہیں ہے. اس میں وائر کی ٹیگنگ بھی ہوئی ہے, وائر کی سلیوز بھی لگی ہیں, وائر کی پنچنگ بھی ہوئی ہے, وائر پراپرلی ٹرمینیٹ ہوئی ہیں, اور بہت ہی خوبصورتی سے وائر کے روٹس بنائے گئے ہیں اور روٹس میں لے جا کر لگا دیا گیا ہے. فائدہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگے گا, یہ والا امپریشن, یہ بہت برا لگے گا. نمبر 2, اگر کبھی ٹربل شوٹنگ کرنی پڑی تو ٹربل شوٹنگ اس کی بہت آسان ہوگی, اس کی ٹربل شوٹنگ بہت مشکل ہوگی. نمبر 3, اس کی ٹربل شوٹنگ بہت کم ٹائم میں ہو سکتی ہے, اس کی ٹربل شوٹنگ بہت ٹائم کنزیومنگ ہوگی. نمبر 4, اس کی ٹربل شوٹنگ میں اگر مثال کے طور پر ایک وائر کا پرابلم ہے تو وہ ریزالو ہو جائے گا. اس کی ٹربل شوٹنگ میں ایک وائر کا پرابلم آپ ریزالو کرنے جائیں گے تو 10 اور وائر الجھ جائیں گے اور ان کے اندر بھی پرابلم اسٹارٹ ہو جائے گی. So, you can see very easily that quality related professionalism is very, very important. تو آپ کو جو بھی ٹاسک اسائن کیا جاتا ہے, جو بھی سبجیکٹ دیا جاتا ہے, اس کو کوالٹی ریلیٹڈ پروفیشنلزم کے تھرو آپ کو ڈیلیور کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک کورس پڑھا رہا ہوں, مجھے ایک کورس دیا گیا ہے, تو مجھے بھی ایک کام دیا گیا. وہ کام کیا دیا گیا؟ مجھے یہ کام دیا گیا کہ اسٹوڈنٹس کو پروفیشنل پریکٹسز کا کورس پڑھانا ہے. اب میں وہ کورس پڑھانے کی جو کوشش کر رہا ہوں اس میں اپنے طور پر بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں ہر ٹاپک کو بہت ڈیٹیل سے سمجھاؤں, آپ کو ایگزامپلس کے ساتھ سمجھاؤں, آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈفرینٹ اینگل سے ایگزامپل دیتا جاؤں. تو جتنا بیٹر میں کر سکتا ہوں اس کو ہم اتنا ہی زیادہ کوالٹی ریلیٹڈ پروفیشنلزم کہیں گے. ظاہر ہے کوئی بھی انسان آئیڈیل نہیں ہوتا, تو پرابلم سب کے ساتھ ہوتی ہیں, تو ہو سکتا ہے میری بھی کچھ پرابلمز ہوں, لیکن جتنا بیٹر کر سکتے ہوں آپ اتنا بیٹر کرنا چاہیے. یہ کوالٹی ریلیٹڈ پروفیشنلزم ہو گیا. اب ذرا آتے ہیں ہم میٹنگز یا ڈسکشن ریلیٹڈ پروفیشنلزم کیا ہے. آپ جب کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو میٹنگز اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں, باس کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, آپ کے بہت سارے کولیگز ہوتے ہیں ان کے ساتھ پلاننگ کرنی پڑتی ہے, کبھی کبھار آپ کو کسٹمر کے ساتھ بھی میٹنگ کرنی پڑتی ہے. تو میٹنگز کے بھی کچھ نہ کچھ مینرز ہوتے ہیں, مینرز کہہ لیں یا آپ ان کے جو آداب ہوتے ہیں میٹنگز کے یا ایٹیکیٹ ہوتے ہیں, تو وہ بھی ان کو آبزرو کرنا بھی بہت ضروری ہے. اب فار ایگزامپل یہاں لکھا ہے میٹنگز کے بارے میں ڈوز اینڈ ڈونٹس لکھے ہوئے ہیں کہ میٹنگ کے اندر اگر آپ ہوں گے تو کیا چیز آپ کریں گے اور کیا چیز آپ نہیں کریں گے. فار ایگزامپل
ڈو کے اندر اگر آپ دیکھیں لسن، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوں، جب آپ کے ساتھ آپ کے مینجمنٹ بھی بیٹھی ہو، آپ کے باسز بھی بیٹھے ہوں، آپ کے پیئرز بھی بیٹھے ہوں اور آپ کے کلیگز بیٹھے ہوں، تو میٹنگ کا جو سب سے پہلا امپورٹنٹ جو پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہ کہ آپ اس میٹنگ میں سنیں غور سے. یعنی کوئی ایک شخص بات کر رہا ہے تو آپ بجائے ادھر ادھر دیکھنے کے اور آپ اپنی جو کنسنٹریشن ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے، آپ فوکس ہو کر اس کی بات سنیں. یہ بات سننا یہ پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. سملرلی آپ ڈرنک کے بارے میں ایک چیز یاد رکھ لیں کہ بعض دفعہ ایسی میٹنگز ہوتی ہیں کہ جس میں سارے فرض کریں 8 10 15 لوگ بیٹھیں اور سب کو جو ہے نا وہ ڈرنک سرو کیا جا رہا ہے. یعنی سب کو ٹی یا کافی سرو کی جا رہی ہے یا پوچھی جا رہی ہے کہ آپ چائے پئیں گے کافی پئیں گے. اب چونکہ سب کو سرو کیا جا رہا ہے اور آپ کو بھی سرو کیا گیا تو آپ بالکل پی لیجئے، یا اگر نہیں پینا چاہتے تو نہ پیجئے، منع کر دیجئے. لیکن اگر سب کو سرو نہیں کیا جا رہا، کسی کو بھی سرو نہیں کیا جا رہا، میٹنگ میں سب ویسے ہی بیٹھے ہیں، تو اس وقت آپ پی این کو بلا کر اپنے لیے کہیں کہ جی میرے لیے چائے لے آؤ، تو دس از ان ایتھیکل اینڈ دس از ناٹ دی اپروپریٹ وے آف ڈیلنگ. تو یہ یاد رکھ لیں ڈرنک کے بارے میں کہ اگر سب کو سرو کیا جا رہا ہوگا سافٹ ڈرنک یا چائے کافی کولڈ ڈرنک کچھ بھی، تو آپ بھی پی سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کو بھی سرو نہیں کیا جا رہا اور خالی آپ کسی کو بلا کر کہتے ہیں کہ مجھے ڈرنک سرو کر دو، تو دس از ان ایتھیکل، ایسا نہیں کریں گے آپ. نمبر 2، ڈرنک کے اندر یہ جو واٹر ہے، پانی، یہ مطلب اس کا جو ہے وہ یہ ایکسیپشن ہے. یعنی چاہے کسی کو بھی ڈرنک سرو نہ کیا گیا ہو، لیکن آپ کو اگر پانی پینا ہے تو آپ بے شک اپنے آفس بوائے کو یا پی این کو بلا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ایک گلاس پانی لے آؤ. تو پانی تو منگوایا جا سکتا ہے کسی بھی میٹنگ میں، لیکن اگر میٹنگ میں کوئی اور ڈرنک نہیں لے رہا تو آپ کو بھی ڈرنک لینے کی اجازت نہیں ہوگی. نمبر 2، بعض دفعہ میٹنگز میں کیا ہوتا ہے کہ ڈرنکس کے ساتھ ساتھ کچھ ریفریشمنٹ بھی سرو کیا جاتا ہے، جیسے کوئی بسکٹس ہوتے ہیں یا کوئی سینڈوچز ہوتے ہیں، وہ بھی سرو کیے جاتے ہیں. تو اگر وہ بھی سب کو سرو کیے جائیں گے تو دین اٹ از اوکے. اگر وہ سرو نہیں کیے جائیں گے تو صرف آپ اسپیشلی منگوا کر اس کو جو ہے وہ وہاں پر میٹنگ کے اندر سینڈوچز کو یا بسکٹ کو ایٹ نہیں کر سکتے، نہیں کھا سکتے. یہ ایتھکس کے خلاف ہے. تیسری بات، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے میٹنگ میں جو ہے وہ ڈیورنگ میٹنگ کیا کہتے ہیں ورکنگ لنچ ہوتا ہے. ورکنگ لنچ کا مطلب کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ لنچ سرو کر دیا جاتا ہے اور ڈیورنگ لنچ ہی میٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. یہ ورکنگ لنچ کہلاتا ہے. تو ورکنگ لنچ اگر ہے، ظاہر ہے سب لنچ کر رہے ہیں تو آپ بھی لنچ کریں گے اور میٹنگ بھی کنٹینیو ہوتی رہے گی. لیکن اگین اگر نہیں کر رہا کوئی لنچ تو آپ صرف لنچ نہیں کر سکتے. تو ڈرنک کے بارے میں اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے. ٹیک نوٹس، یعنی کہ جب آپ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوں تو پروفیشنلی ہمیشہ خیال رکھیں جب بھی کبھی آپ آفس میں جاب کریں، کسی بھی میٹنگ میں آپ جائیں تو آپ کے پاس ایک چھوٹا سا نوٹ پیڈ ہونا چاہیے اور پین ہونا چاہیے تاکہ آپ نوٹس لے سکیں یا اس کو پک کر سکیں. اس کے علاوہ بی پریپیئرڈ مینز کہ جب آپ کسی میٹنگ میں جائیں تو پراپرلی پریپیئر ہو کر جائیں. پریپیئر کا مطلب یہ کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو میٹنگز ہوتی ہیں نا ان کا ایجنڈا پہلے سے سرکولیٹ کر دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ آج میٹنگ اتنے بجے ہوگی اور میٹنگ اس ٹاپک پر ہوگی اور ایسے ایسے ڈسکشن کریں گے ہم. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ میٹنگ کا ایجنڈا اگر آپ کو مل گیا ہے تو آپ میٹنگ کو پریپیئر کر کے میٹنگ میں جو ہے وہ جائیں. بالکل اسی طرح سے آپ کے آسک کویشچن، یعنی آپ میٹنگ میں اگر ہیں تو آپ مختلف جو کویشچنز ہیں جو آپ کے ذہن میں ان کو ضرور پوچھیں، وہاں پر پوچھنا چاہیے. کبھی بھی میٹنگ میں اگر کوئی کنفیوژن ہے تو اس کو اپنے تک نہ رکھیں بلکہ وہاں پر اوپنلی ڈسکس کر لیں. یہ میٹنگ کے ڈوز ہیں. ڈونٹس بھی ہیں کچھ میٹنگ کے. وہ کیا ہیں؟ ٹاک کانسٹنٹلی. کبھی بھی میٹنگ میں کانسٹنٹلی باتیں نہ کرتے رہیں کہ آپ بس کنٹینیو بولے چلے جا رہے ہیں اور باقی لوگ جو ہے وہ
آپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایٹنگ کے بارے میں نے پورا آپ کو یہاں پر ابھی بتا دیا ڈرنکس کے اس میں ٹاپک میں، کہ اگر مختلف لوگ سینڈوچز وغیرہ سب کو سرو کیا جا رہا ہے تو آپ بھی اس میں کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں. یا ورکنگ لنچ اگر سب کو ملا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں تو پھر یہ ایٹنگ آپ کے لیے الاؤ نہیں ہے. چیک یور فون. میٹنگ میں جب آپ بیٹھے ہوں تو یہ بھی بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے، اور یہ نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ آپ اپنا فون کنٹینیوسلی چیک کرتے رہنے. یعنی کہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے، باس کوئی چیزیں بتا رہا ہے، کوئی انسٹرکشن دے رہا ہے، کوئی گائیڈ لائن آپ کو بتا رہا ہے، کوئی پالیسی بتا رہا ہے، اور آپ بار بار اپنا فون اٹھا کر اس کو دیکھ رہے ہیں، اس میں ایس ایم ایس کر رہے ہیں، اس کے واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں. تو دس شوز دیٹ یو آر لیسٹ بادرڈ. آپ کو جو بھی میسج دیا جا رہا ہے اس کو جو ہے وہ آپ لیسٹ بادر ہو کر سن رہے ہیں. دس از ناٹ دی رائٹ وے. تو اس کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور آپ کو جو ہے وہ پورا فوکس کرنا چاہیے. بیکاز when your boss or your manager is addressing addressing you or addressing the organization, it means he needs your attention. He needs you to focus on the policy matter. He needs you to give feedback on the policy matters, or your suggestion on the policy matters. تو آپ اس وقت جو ہے وہ فون چیک کر رہے ہیں. دس از ناٹ دی اپروپریٹ وے. اسی طرح اگر آپ لیٹ بار بار آ رہے ہیں تو دس از اگین ناٹ ایڈوائزیبل، ناٹ ریکمینڈیڈ. انسٹیڈ اٹ از ان ایتھیکل اینڈ ان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کہ یو آر لیٹ کنٹینیوسلی اور ریگولرلی. انٹرپشن. آپ جب میٹنگ میں بیٹھے ہوں تو کوئی اگر اس میٹنگ میں کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض بھی کرنا ہے تو پہلے آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں. جب ایک شخص اپنی بات مکمل کر لے پھر آپ اپنی بات بتائیے. تو انٹرپشن جو ہے نا وہ کبھی بھی پروفیشنلی الاؤ نہیں ہوتا، اور نہ کیا کریں. اس کے بعد آتے ہیں ہم پروفیشنلزم میں آتا ہے پرسنل انٹیگریٹی. پرسنل انٹیگریٹی کہتے ہیں دیانتداری کو یا ایمانداری کو. تو پرسنل انٹیگریٹی یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی جگہ جاب کرتے ہوں تو کبھی بھی ایسی سچویشن میں کبھی بھی ایکٹ نہ کریں جو کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو. مثال کے طور پر آپ ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرتے ہیں اور سافٹ ویئر آپ ڈیولپ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جی آپ کے سافٹ ویئر ہاؤس میں مثال کے طور پر اقرا یونیورسٹی ایز اے کسٹمر آتا ہے آپ کے سافٹ ویئر ہاؤس میں، اور اقرا یونیورسٹی آپ کے سافٹ ویئر ہاؤس کو ایک پروجیکٹ دے رہا ہے کہ جی یہ بنا کے دیں آپ، اور آپ اس سافٹ ویئر ہاؤس میں ایز اے ڈیولپر کام کر رہے ہیں. تو آپ ڈیولپر کے طور پر کام کرتے رہیے. اقرا کے ساتھ آپ کا فرض کریں، اقرا چونکہ آپ کا کسٹمر ہے، آپ اقرا کے ساتھ میٹنگز بھی کریں گے، اقرا سے باتیں بھی سمجھیں گے اور ڈیولپمنٹ کرتے رہیے. لیکن اگر آپ اقرا کے پاس آئیں اور اقرا کے مینیجر سے آ کر کہیں کہ سر آپ ہماری کمپنی سے سافٹ ویئر کا ڈیولپمنٹ سافٹ ویئر کی کروا رہے ہیں، ہماری کمپنی 10 لاکھ میں آپ کو سافٹ ویئر بنا کے دے رہی ہے، لیکن سافٹ ویئر تو مین بنانے والا جو کی پرسن ہے وہ تو میں ہوں. تو آپ ایسا کریں اپنا سافٹ ویئر آپ ڈائریکٹلی مجھے دے دیں. کمپنی آپ سے 10 لاکھ روپے لے گی، میں یہی سافٹ ویئر آپ کو 3 لاکھ روپے میں بنا دوں گا. یہ آپ کہیں گے ہو سکتا ہے آپ کو کسٹمر جو ہے وہ دے بھی دے، مگر دس از پیورلی ان ایتھیکل اینڈ دس از ان ایتھیکل آن یور انٹیگریٹی. دس ول کریٹ نیگیٹو امپیکٹ آن یور انٹیگریٹی. یہ پرسنل انٹیگریٹی کے خلاف ہے، آپ کی پرسنل دیانتداری کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. تو ناٹ ڈیلنگ ود دا کلائنٹ کانٹریکٹر سیپریٹلی، یہ بھی وہی والی بات ہے. ناٹ ڈسکلوزنگ اینی کانفیڈینشیل انفارمیشن، ٹاکنگ وداؤٹ ہینکی پینکی. یعنی جب بھی آپ بات کریں تو بات اسٹریٹ فارورڈ ہونی چاہیے، ہینکی پینکی گول مول باتیں نہیں ہونی چاہیے. ناٹ ریلائنگ آن اینی انفارمیشن وداؤٹ پروف اور ڈیٹا. کسی بھی انفارمیشن کو وداؤٹ پروف یا وداؤٹ ڈیٹا اس پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے. پرسنل مینرز. آپ کے اپنے بھی کچھ مینرز ہوتے ہیں، آپ کے اپنے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایتھیکل ویلیوز ہوتی ہیں. جیسے
سافٹ اسپیکنگ ود سب آرڈینیٹ ورکر کسٹمر. جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو پولائٹلی بات کریں, سافٹ طریقے سے بات کریں. کسی کو ریڈیکیول کرنا, کسی سے روڈلی بات کرنا, دس از ان پروفیشنل. ویئرنگ ڈیسنٹ ڈریسز اینڈ ایسیسریز, آپ کے جو ڈریس کوڈ بھی ہے پروفیشنلی, اس میں جو ہے وہ ایک ڈیسنسی نظر آنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مطلب لگے کہ آپ بہت ہی زیادہ کیجول طریقے سے جو ہے وہ ورکنگ انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں. رسپیکٹ ٹو ادرز, آنر آف دا پرومسز اینڈ کمٹمنٹس. اگر آپ کسٹمر سے کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں, کوئی پرومس کرتے ہیں تو اس کو آنر کریں. آپ کسی سپلائر سے کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں اسے آنر کریں, کسی وینڈر سے کرتے ہیں اسے آنر کریں, مینجمنٹ کے ساتھ کوئی اگر ہے تو اسے آنر کریں, اپنے کلیگز کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہے تو اس کو آنر کریں. پروفیشنل انٹیگریٹی, اب وہ پرسنل انٹیگریٹی تھی. پرسنل انٹیگریٹی کا مطلب آپ کی اپنی ذاتی طور پر آپ کی دیانتداری. اب پروفیشنل انٹیگریٹی یہ کہ آپ جو بھی آفس کا ڈیٹا یا کسٹمر کا ڈیٹا یا کوئی بھی چیز آپ یوز کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ٹیمپرنگ نہ کریں, یا آپ اپنی اتھارٹی کو مس یوز نہ کریں, اور آپ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کو رسپیکٹ کریں. یعنی اگر آپ نے کسی جگہ سے کوئی پیسج اٹھایا ہے, کسی جگہ سے کسی کا سافٹ کوڈ لیا ہے, کوئی بھی چیز لی ہے تو اس کے کاپی رائٹ کا خیال رکھیں. یعنی آپ کوئی بھی رپورٹ بناتے ہیں, کوئی پکچر لیتے ہیں, کوئی پاور پوائنٹ لیتے ہیں, کوئی ریسرچ ورک لیتے ہیں, کوئی نوٹس لیتے ہیں, کوئی تھیسز لیتے ہیں, کسی کا کوئی کوڈ لیتے ہیں, کسی کا سافٹ کوڈ استعمال کرتے ہیں, تو اس پرٹیکولر پرسن کو یا اس گروپ کو آپ کم از کم اس کو کریڈٹ دیں. کریڈٹ دینے کا مطلب اس کا نام بتائیں کہ جی یہ چیز میں نے یہاں سے لی ہے, یہ چیز اس نے بنائی ہے. یا آپ اپنے سب آرڈینیٹ سے ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بناتے ہو اور اپنے باس کے سامنے اس کو پریزنٹ کرتے ہو, تو کم از کم اپنے سب آرڈینیٹ کا بھی آپ نام دے دو کہ یہ سر یہ اس نے بنایا ہے اور میں نے ان پٹ بھی دی تھی مگر اس نے پورا بنایا ہے. تو اس کو کہتے ہیں رسپیکٹ دی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ. پراپر ریڈنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف ڈاکیومنٹ بیفور سائننگ اٹ. کسی بھی ڈاکیومنٹ کو زندگی میں کبھی بھی بغیر پڑھے بغیر سمجھے سائن نہ کریں. رسپیکٹنگ دا کوڈ آف کنڈکٹ, اسٹینڈرڈز, بائی لاز اینڈ نارمز آف دا آرگنائزیشن, بزنس, اسٹیٹ. ہر بزنس میں, ہر آرگنائزیشن میں, ہر اسٹیٹ میں ان کے کوڈ آف کنڈکٹ کو, بائی لاز کو, اسٹینڈرڈ کو فالو کریں, رسپیکٹ کریں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب لاء پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹیٹ بھی کچھ لاء بناتی ہے, آرگنائزیشن کے بھی کچھ لاز ہوتے ہیں, ڈیوائن کے بھی کچھ لاز ہوتے ہیں. تو اسٹیٹ اور آرگنائزیشن اور ڈیوائن کے یا کسی اور بزنس کے لاز کو آپ کو اوبے کرنا چاہیے. یہ بھی پروفیشنلزم ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں تک ہم اپنا یہ پروفیشنلزم کا ٹاپک کمپلیٹ کرتے ہیں. آگے جب ہم چلیں گے تو کچھ اس کے مزید اس پہ بات کریں گے. تھینک یو.